बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ आसिफ निसार ग़यासी और आज एक मरतबा फिर डायलॉग में हाज़िर हुए हैं सुनो पुख्तूनख्वा के नेटवर्क से, और यही प्रोग्राम आप रेडियो पाकिस्तान से भी सुनेंगे। प्रोग्राम का टॉपिक हम हमेशा मुशावरत के बाद ऐसा रखते हैं कि जो हमारे पूरे ख़ित्ते की, पूरे मुल्क के हालात का अहाता करे। आज की टॉपिक को, आज के प्रोग्राम को हमने 2 हिस्सों में तकसीम किया है, लेकिन एक साथ ही दोनों का जायज़ा लेंगे। पहला जो हिस्सा होगा वो यानी ये टॉपिक एक है हमारा जो इस वक्त तोरखम बॉर्डर पे कशीदगी है और जो दोनों ममालिक के दरमियान पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान के ताल्लुकात में जो कशीदगी है, तनाव है, उस तनाजुर में अफ़गान अबूरी हुकूमत का जो एक गैर संजीदा रवैया है, जो गैर संजीदा पॉलिसी है, जो अजीब और गरीब किस्म का तर्ज़ अमल है उनका, उस हवाले से बात करेंगे। और इसी तरह प्रोग्राम के दूसरे हिस्से में या दूसरे टॉपिक में हम जो मौजूदा सूबे की, मुल्क की सिक्योरिटी सूरत हाल है, उसमें सियासी क़ियादत के गैर संजीदा रवैये को भी देखेंगे और बात करेंगे कि मदारिस और मसाजिद को रमज़ानुल मुबारक में खून में नहलाने वाले, खून में सुर्ख करने वाले आखिर हैं कौन। जिस तरह हमने बात की कि गैर सियासी रवैया, गैर संजीदा रवैया सियासी क़यादत का, तो नाज़रीन थोड़ा सा इस पे हम इसका तनाजुर का जायज़ा लेंगे, बस मंज़र का। कल आप सब लोगों ने देखा कि आर्मी चीफ़ आए, उन्होंने बन्नू का दौरा किया, उन्होंने ज़ख्मी जवानों की अयादत भी की, वो वहाँ जाके उनके साथ इज़हार यकजहती भी किया, और उनका दौरा एक मैसेज था अपने जवानों के लिए, सिविलियन के लिए, साथ में जो अमन के दुश्मन हैं उनके लिए भी। लेकिन हमें बहुत अफसोस के साथ ये कहना पड़ता है कि इतने दिन गुज़रने के बावजूद भी, मेरा मंगल को वाक़या हुआ है और ये बुध और जुमेरात और जुम्मा, 3 दिन बाद भी ना तो इस सूबे के गवर्नर साहब को मौका मिला है कि वो बन्नू का दौरा करें। गवर्नर साहब जो हर अहम गैर अहम मामले के लिए अवेलेबल होते हैं, बन्नू के विज़िट के लिए वो भी अवेलेबल नहीं थे। लेकिन इससे भी बड़ी अफसोस की जो सूरत हाल है, बात है, वो है जो सूबे के चीफ़ एग्जीक्यूटिव हैं, वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर साहब, वो कहाँ हैं, उनकी टीम कहाँ है। एक सूबाई वज़ीर हमें वहाँ दिखाई देते हैं, पुख्तून यार, लेकिन चूँकि वो तो ख़ुद बन्नू के हैं, उनका हलका है, उनका ज़िला है, उनका शहर है, यहाँ से कौन गया है, सूबाई हुकूमत की नुमाइंदगी किसने की है, वज़ीर आला क्यों नहीं गए, वज़रा की कोई टीम क्यों नहीं गई। इसी तरह अगर हम देखें तो वफाकी हुकूमत की तरफ से भी कोई हमें बन्नू का दौरा करता हुआ नज़र नहीं आया। वफाकी वज़रा हैं, वज़राए मुमलिकत हैं, मुशीर हैं, लेकिन कोई वहाँ नहीं गया। तो क्या ये सारा बोझ अस्करी इदारे अपने कंधों पे उठाएंगे? और फिर तनकीद भी हम अस्करी इदारों पे बहुत ज़्यादा करते हैं कि जी वो हर मामले में टांग अड़ाते हैं, हर जगह उनका काम होता है। लेकिन जहाँ पे फिर हमारी सियासी क़यादत का काम होता है, तो वहाँ पे जब सियासी क़यादत दिखाई नहीं देगी तो फिर आखिर कौन इसका ज़िम्मेदार है। जहाँ तक हमने बात की कि पाक अफ़गान ताल्लुकात में तनाव, तोरखम बॉर्डर 2 हफ़्ते हो गए हैं, तोरखम बॉर्डर बंद पड़ा हुआ है, और इसकी वजह आप सबको पता है कि अफ़गान अबूरी हुकूमत की तरफ से मुतनाज़ा इलाके में, बल्कि हम ये कहें कि पाकिस्तानी इलाके में एक चेक पोस्ट कायम करने की कोशिश की गई। आम तौर पर होता ये है सरहदी इलाकों में कि आप कोई भी 1 इंच भी अगर इधर उधर कोई हरकत करते हैं, कोई तामीरात करते हैं, तो ज़रूर जो आपका पड़ोसी होता है, जिसके साथ आपका ये बॉर्डर लगा होता है, उसको एतमाद में लेते हैं, उसके साथ पहले से बात होती है, और बाहमी गुफ्त शनीद के बाद जो रज़ामंदी के मुताबिक जो मामला तय पाता है, उसके बाद ये बात आगे बढ़ती है। लेकिन जब आप एक मुतनाज़ा इलाके में जाके फिर चेक पोस्ट कायम करने की कोशिश करते हैं, तो इसका रद्द अमल भी आएगा, और इसका रद्द अमल जब आया तो उसका नतीजा अब ये है कि 2 हफ़्ते हो गए हैं पाक अफ़गान बॉर्डर बंद पड़ा है, और हमने बारहा इस बात पे की तरफ तवज्जो दिलाई है कि अगर बॉर्डर बंद पड़ा है, पाकिस्तान को इतना नुकसान नहीं हो रहा, लेकिन हमारे जो अफ़गान भाई हैं, ख़ास तौर पर जो हमारी अफ़गान ख़वातीन बहनें हैं, जो मरीज़ हैं, जो ख़वातीन मरीज़ हैं,
ان کو بہت زیادہ تکلیف کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے، کیونکہ افغانستان میں اوورال خواتین کی جو صورتحال ہے، ان کے حقوق کا جو معاملہ ہے وہ آپ سب کو پتہ ہے. تو وہاں پہ علاج معالجے کا بڑا مسئلہ ہوتا ہے خواتین مریضوں کو. اب وہ بیچاری بری طرح سے رول رہی ہیں. پروگرام میں ہمارے ساتھ جو گفتگو میں شریک ہوں گے، سابق آئی جی خیبر پختونخوا سید اختر علی شاہ صاحب ہوں گے، ہمارے صحافی و تجزیہ کار ساتھی شاہد حمید صاحب ہوں گے، اسی طرح ہمارے صحافی تجزیہ کار اور اسکالر بھائی ڈاکٹر یوسف علی صاحب بھی ہمارے ساتھ ہوں گے. ان سب سے ہم بات کریں گے کہ یہ کیا ہو رہا ہے، افغان حکومت کی اس غیر سنجیدگی کا مطلب کیا ہے، اور کیا یہ غیر سنجیدگی خود افغانوں کے لیے زیادہ خطرناک نہیں ہے؟ افغان حکومت کا کسی غیر سنجیدگی پہ خود افغان قوم کو اب سوچنا چاہیے، کیونکہ بڑی مشکل سے افغانستان میں امن کا خواب شرمندہ تعبیر ہوا ہے. اور اگر ایک مرتبہ پھر خدا نخواستہ افغان عبوری حکومت کی غلط حکمت عملی کی وجہ سے معاملات خرابی کی طرف جا رہے ہیں اور جائیں گے اور چلے گئے، تو پھر جو وہاں پہ ایک خانہ جنگی کا جو ایک ماحول پیدا ہوگا تو پہلے سے بڑھ کر تباہی ہوگی. ہم نے بہرحال ان کو اسی پروگرام سے، اسی پلیٹ فارم سے بارہا ان کو یہ کہا ہے کہ خدارا اپنی غیر سنجیدہ حرکتوں پہ غور کریں. پاکستان نے بہت زیادہ تحمل کا مظاہرہ کیا ہے، اور اب بھی پاکستان کے موقف کی تائید اب عالمی ادارے کرنے لگے ہیں. اقوام متحدہ کی رپورٹس آ رہی ہیں، امریکی تھنک ٹینکس کی رپورٹس آ رہی ہیں، غیر جانبدار جو ممالک ہیں ان کی رپورٹس آ رہی ہیں، وہ سب یہی بتا رہی ہیں، اور ان رپورٹس میں یہی چیزیں ہیں کہ افغان سرزمین اب بھی دہشت گردوں کے لیے پناہ گاہ بنی ہوئی ہے، اور وہ اب بھی دوسرے ممالک کے خلاف استعمال ہو رہی ہے. پہلے یہ بات صرف جب پاکستان کرتا تھا تو اکثر یہ بات کہی جاتی تھی کہ جی پاکستان کی باتیں بے بنیاد ہیں اور پاکستان کا کوئی معاملہ ٹھیک نہیں جا رہا، لیکن اب تو غیر جانبدار عالمی ادارے تک کہنے پہ مجبور ہو گئے ہیں. تو ان سب معاملات پہ ہم بات کریں گے. ہمارے ساتھ ڈاکٹر یوسف علی صاحب لائن پہ ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. یوسف علی صاحب، کیسا جا رہا ہے آپ کا رمضان؟ الحمدللہ زبردست. اچھا یہ بتائیے گا کہ آپ کو تو ٹاپک کا اندازہ ہوا ہوگا. پہلے ہم جائیں گے افغان کشیدگی کی طرف. تورخم بارڈر غالباً 2 ہفتے ہو گئے ہیں بند پڑا ہوا ہے، اور اس کی وجہ بھی آپ کو پتہ ہے. تو جب پاکستان نے بارہا افغان حکومت کے ساتھ یہ معاملہ بھی اٹھایا ہے کہ خدارہ جو آپ نے قطر میں یقین دہانیاں کرائی تھیں کہ افغان سرزمین کسی ملک کے خلاف استعمال نہیں ہوگی، تو کم از کم ان کا کچھ پاس کریں، ان یقین دہانیوں پہ عمل کریں، لیکن ابھی تک کوئی ایسی چیز نہیں آ رہی. اس تمام معاملے میں ایک بارڈر بند پڑا ہے، مریضوں کے لیے مشکلات ہیں، طلبہ کے لیے مشکلات ہیں، تجارت کے لیے مشکلات ہیں. افغان حکومت کی طرف سے ابھی تک کوئی سنجیدہ حکمت عملی میں دکھائی نہیں دے رہی. کیا سمجھتے ہیں کہ اگر یہ صورتحال اس طرح جاری رہتی ہے تو خود افغان عوام کو کتنی مزید تکلیف اٹھانا پڑ سکتی ہیں؟ کیونکہ خواتین مریضوں کے حوالے سے یہ باتیں آ رہی ہیں کہ انہیں بہت زیادہ مسئلہ ہے اور بہت زیادہ پریشانی ہے. بہت شکریہ آصف نثار صاحب جی. بالکل آپ ٹھیک کہہ رہے ہو کہ 21 فروری سے جو بارڈر ہے تورخم کراسنگ ہے وہ بند ہے، اور اس کی وجہ سے بہت زیادہ تکلیف ہے دونوں سائڈ سے، نہ صرف پاکستانی اور افغان عوام کو بلکہ جو ٹریڈرز ہیں تقریباً 5000 تک ٹرک ابھی تک وہ کھڑے ہیں وہاں پہ، جو کہ جس میں کہ سامان ہے. اور اسی طرح جس طرح آپ کہتے ہو کہ جو بیمار ہے ان لوگوں کو، اور جو عام لوگ جو ادھر جانا چاہتے ہیں یا ادھر آنا چاہتے ہیں، تو بہت زیادہ تکلیف ہے. اور اس میں سنجیدہ اقدامات کی ضرورت بالکل ہے دونوں سائڈ سے، پاکستان کی طرف سے بھی اور افغانستان کی طرف سے بھی، خصوصاً افغانستان کی طرف سے. کہ جو ابھی جو تازہ واقعہ ہے آپ کے علم میں ہے کہ جو سیکورٹی پوسٹ پہ جو فائرنگ کا تبادلہ ہوا تھا اور اس کے بعد یہ سچویشن کریٹ ہوئی ہے، تو اس سے ظاہر ہے کہ دونوں کو سیریسلی پازیٹیو ڈائلاگ، میننگ فل ڈائلاگ کرنی چاہیے اور افیکٹو اسٹیپس اٹھانی چاہیے، تاکہ یہ مستقل ایک مسئلہ ہے بارڈر کراسنگ کا، ادھر کا بھی ہے
جو دوسرے بارڈر کراسنگ ہیں پاکستان میں اور یا مطلب مختلف علاقوں پہ یہ جو بارڈر ہے ہمارا خیبر پختونخوا میں اور بلوچستان میں دونوں میں مسائل ہیں، تو ان کو سنجیدگی سے لینا چاہیے اور ان کے اور دونوں مطلب جو پاکستان کی طرف سے وہ ہیں جو ریزرویشن ہیں جو کہ ان وہاں کی زمین پاکستان کے خلاف استعمال ہو رہی ہے، TTP وہاں پہ اس کی قیادت وہاں پہ ہے، وہاں اس کے گروپ جو فٹ فائٹرز ہیں وہاں پہ موجود ہیں، الدو کہ افغان حکومت نے دعویٰ کیا ہے کہ وہ اپنے اسٹیٹ کی طرف سے ان کو کوئی مطلب وہ نہیں تعاون فراہم نہیں کرتے، لیکن سچویشن جو میدان پہ ہے وہ مختلف ہے۔ ابھی ریسنٹلی آپ کو پتہ ہے، آپ نے بھی دیکھا ہوگا، ہم سب نے دیکھا ہے کہ جو ڈیائی خان میں ایک جو افغانستان کے باقریز صوبے کے ڈپٹی گورنر کا بیٹا بالکل یہاں پہ ہلاک جی ہوا، تو اس کا یہ مطلب ہے کہ سپورٹ حاصل ہے، بلکہ وہاں سے لوگ یہاں آتے ہیں، انفلٹریشن کرتے ہیں، اور خیبر پختونخوا میں تو بہت زیادہ مطلب حالات ابھی پھر کشیدہ ہو گئے ہیں، اور اس میں تو یہ ان کو سنجیدہ اقدامات کی بالکل ضرورت ہے تاکہ یہ مسئلہ ونس اینڈ فار آل حل ہو جائے، اور یہ جو بارڈر ہے اس پہ مطلب نہ صرف کہ عوام کا آنا اور جانا وہ سموتھ وہ شروع ہو جائے، بلکہ یہاں سے جو ٹریڈ ہوتا ہے، ابھی رمضان کا مہینہ ہے، وہاں پہ چیزوں کی ضرورت ہوتی ہے جو یہاں سے جاتی ہیں، یہاں پہ ضرورت ہوتی ہے جو وہاں سے آتی ہے چیزیں، اور وہ اس بارڈر ٹینشن کی وجہ سے وہ ساری چیزیں اور وہ بھی وہ ہے، اور ہزاروں لوگ بے کاروباری روزگار طبقہ بھی ہے، ہیں۔ ہاں کاروباری طبقہ ہے، وہ ان کو بہت زیادہ مطلب نقصان ہو رہا ہے۔ جی یوسف علی صاحب، اس کے ساتھ یہ بھی بتائیے گا کہ بنو کا جب واقعہ ہوا، اس سے پہلے ایک دو واقعے ہوئے اور سب میں جو اسلحہ استعمال ہوا ہے، ایک پوری رپورٹ ابھی سامنے آئی ہے، یہ سارا وہ اسلحہ استعمال ہو رہا ہے پاکستان میں پاکستانی فورسز کے خلاف جو امریکہ وہاں چھوڑ کے جا چکا ہے۔ مطلب یہ ہے کہ وہاں سے ان دہشت گردوں کو اسلحہ بھی مل رہا ہے اور دہشت گرد بھی وہاں سے آ رہے ہیں۔ تو اس تناظر میں پھر افغان عبوری حکومت کے غیر جانبداری کے دعووں پر کتنا یقین کیا جا سکتا ہے؟ یہ بالکل آپ ٹھیک کہتے ہو، اصل میں بات تو یہ ٹھیک ہے نا کہ جو یہاں پہ TTP کے لوگ جو بھی ہیں وہ بھی تو ادھر ہی سے آتے ہیں یا ادھر ہی سے آئے ہوئے ہیں اور سیٹل ہو گئے ہیں یہاں پہ، تو ظاہر ہے ان کے پاس اسلحہ جب ادھر سے آتے ہیں تو اسلحہ بھی ادھر جو اسلحہ استعمال ہوتا تھا وہاں، اور یہ بات کل ہمارے وزیر خارجہ اسحاق ڈار نے بھی کہی تھی کہ وہاں پہ جو اسلحہ ہے وہ بہت خطرناک اسلحہ ہے اور وہ پاکستان کے خلاف استعمال ہو رہا ہے، اس کے خلاف امریکی حکومت کو بھی اور امریکیوں کے ساتھ بات کی تھی، تو ان کو بھی ایک ایکشن لینا چاہیے اور افغان حکومت کو سنجیدہ اقدامات کرنے چاہیے۔ یہ تو بالکل صحیح ہے نا یوسف علی صاحب، کہ یہ بھی ذرا بتائیے گا کہ جو بنو کا واقعہ ہوا، اب 3 دن ہو چکے ہیں، منگل کا واقعہ ہے، پھر بدھ، جمعرات اور جمعہ، لیکن ان 3 دنوں میں نہ تو گورنر صاحب کو موقع ملا کہ وہ بنو کا وزٹ کریں، نہ وزیر اعلیٰ صاحب نے اتنی سنجیدگی دکھائی کہ وہ وہاں پہ جائیں، نہ کوئی وفاقی وزیر وہاں پہ آیا ہے، نہ کوئی مشیر آیا ہے، صرف اور صرف ہم دیکھتے ہیں کہ آرمی چیف کل جا کے وہاں کا وزٹ کر آئے ہیں۔ تو یہ سیاسی قیادت کی اتنی غیر سنجیدگی، چاہے وہ وفاق کی طرف سے، صوبے کی طرف سے، لیکن چونکہ چیف ایگزیکٹو یہاں پہ PTI والے ہیں، وزیر اعلیٰ ہیں، ان پہ زیادہ ذمہ داری عائد ہوتی ہے، یہ غیر سنجیدگی اور یہ جو لا تعلقی ہے صورتحال سے، یہ کس قدر خطرناک ہے؟ یہ بالکل آپ ٹھیک کہتے ہو آصف نثار صاحب، اصل میں جو صرف بنو کا واقعہ نہیں ہے، اس سے پہلے کرم کے واقعات ہو گئے، اس کے بعد یہ نوشہرہ میں ایک بہت ٹریجک واقعہ ہوا، اور ابھی بنو کا واقعہ ہوا، اس میں ساروں میں جو صوبائی حکومت ہے ہماری، اور ذمہ داری بھی صوبائی حکومت کی ہے۔ اصل میں وفاق کو بھی ہم کہتے ہیں کہ وفاق بھی کی بھی ذمہ داری ہے کہ پورے ملک کے اندر امن و امان کی صورتحال کو وہ کنٹرول کر لے، لیکن خصوصی طور پر امن و امان کو مینٹین رکھنا صوبائی حکومت کی ذمہ داری ہے، اور کہیں پہ بھی آپ نے کوئی سیریس اقدامات ابھی نہیں دیکھے ہوں گے، نہ کرم کے حوالے سے ہم نے دیکھے، نہ ہم نے نوشہرہ میں کچھ اس طرح دیکھا، اور ابھی بنو میں بالکل مطلب یہ صوبائی حکومت، اور صوبائی حکومت آسان سا ان کے ساتھ بہانہ ہوتا ہے کہ یہ مرکز کو مہر کے ساتھ ڈراتے ہیں کہ مرکز کی ذمہ داری امن و امان کو مینٹین کرنا نہیں ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ جو آپ کہتے ہو بالکل صحیح کہتے ہو کہ آرمی تو ٹھیک ہے اپنے تئیں اقدامات لیتی ہے،
لیکن صوبائی حکومت اور جو ہمارے اتنا ایک ویکیوم کریٹ کیا ہے، نہ کوئی پالیسی ڈیسیشنز ہوتے ہیں، نہ کوئی صحیح اسٹریٹجی مطلب وہ اپنائی جاتی ہے کہ ان واقعات کو کنٹرول کر سکیں ہم. اور یہ بہت زیادہ خطرناک حد تک اس میں اضافہ ہو گیا ہے گزشتہ کئی دنوں کے اندر، بلکہ وہ گزشتہ ایک سال سے جاری ہے، خصوصاً گزشتہ 2 سال سے، بلکہ ایک سال میں اس میں اسپائک بہت زیادہ آیا ہے. لیکن یہ جو رمضان کے اندر ہے تو اس میں بہت زیادہ آپ خود یوسف علی صاحب، آپ خود پشاور میں رپورٹنگ کر چکے ہیں. جب این پی کا دور حکومت تھا تو ہم دیکھتے تھے کہ اس طرح کا ناخوشگوار واقعہ ہوتا تھا تو اس کے صوبائی وزراء منٹوں میں موقع پہ پہنچ جاتے تھے، وہاں پہ ڈٹ جاتے تھے، کھڑے ہوتے تھے، میڈیا کو اویلیبل ہوتے تھے. لیکن پی ٹی آئی کی حکومت میں تو آپ موقف لینے کے لیے بھی رابطہ کریں گے تو کوئی دستیاب ہی نہیں ہے. بالکل یہ ٹھیک بات ہے. یہ بالکل سیریس لیتے ہی نہیں ہیں اس معاملات کو. بلکہ اس سے پہلے ایک واقعے پہ وزیر اعلیٰ سے پوچھا گیا تھا، گزشتہ وزیر اعلیٰ سے، وہ بھی پی ٹی آئی کا وزیر اعلیٰ تھا، بالکل وہ فلانے جگہ پہ واقعہ ہوا ہے اور آپ ادھر گئے نہیں ہیں، تو اس کا جواب تھا کہ میں کوئی ڈاکٹر ہوں ادھر چلا جاؤں. تو یہ ایک عجیب ایک مضحکہ خیز قسم کے بیانات اور ان کے عجیب قسم کی پالیسی. اچھا یوسف علی صاحب، یہ بھی ذرا بتائیے گا کہ جمعے کے دن اور پھر رمضان کے دنوں میں کون لوگ ہیں جو رمضان کو خون آلود کر رہے ہیں، جو بے گناہوں کو قتل کر رہے ہیں؟ نہ جمعے کا لحاظ، نہ مدارس کا پاس، نہ مساجد کا تقدس. یہ کون عناصر ہیں؟ اور یہ کیا ان کو پھر یہ ضرب دیتا ہے کہ یہ پھر اپنے مقصد کے لیے یہ پھر مذہب کا نام استعمال کریں؟ یہ تو بالکل ایک ٹیررزم کی جب ہم تھیوریز پڑھتے ہیں نا، تو ٹیررزم جو دہشت گرد ہوتے ہیں ان کا کوئی مذہب نہیں ہوتا. وہ مذہب کو صرف وہ موٹیویشن کے لیے اور اس کے لیے استعمال تو کرتے ہیں، لیکن اگر وہ ان کا مذہب ہوتا صحیح معنوں میں تو بالکل اس رمضان کے مبارک دنوں میں، جمعے کے دن اور بے گناہ مسلمانوں کے خون کے ہاتھ خون آلود کرنا، یہ کوئی دین، کوئی مذہب، کوئی انسانیت اس کی نہ تبلیغ کرتا ہے، نہ اس کا درس دیتا ہے، بلکہ ان کو منع کرتا ہے ہر ایک دین. اور اسلام تو دین ہی سلامتی کا ہے. ابھی یہ جو بنو کا واقعہ، پتہ نہیں ایک نئے تنظیم ہے جیش الفرقان کے نام سے تنظیم ہے پی ٹی پی کا، اس نے ایکسیپٹ کیا ہے. تو نئے نئے نام آتے ہیں، نئے نئے وہ سلوگنز آتے ہیں، نئے نئے پیغامات آتے ہیں. لیکن یہ میں بتا دوں کہ اس کا صرف ایک تو انٹرنل ایجنڈا ہوتا ہے نا، یہاں ملک کے اندر ان کے کوئی ایجنڈاز ہوں گے، کچھ ایکسٹرنل ایجنڈاز ہیں، اور وہ ایکسٹرنل ایجنڈاز بہت زیادہ خطرناک ہوتے ہیں. چاہے اس ریجن میں گلوبل پاور، جو بڑے پاورز ہیں، وہ اپنا گیم ابھی تک کھیل رہے ہیں، چاہے ریجنل پاورز ہیں، ہمارے پڑوسی ممالک ہیں، وہ کھیل رہے ہیں. لیکن یہ انسانیت کے ساتھ کھیل ہے اور یہ بالکل کھلواڑ ہے اور بہت زیادہ یہ، اور اس کی اسلام میں کوئی گنجائش نہیں ہے. کوئی گنجائش نہیں ہے. اسلام تو دین ہی سلامتی کا ہے، اسلام تو دین ہی امن کا پرچارک ہے اسلام. تو اسلام کس طرح اس کی اجازت دے سکتا ہے؟ اور پھر ان دنوں میں اور پھر بے گناہ مسلمانوں کو چھوڑیں، بے گناہ انسانوں کو قتل کرنے کی کبھی بھی نان کمبیٹنٹس کی اجازت اسلام میں کبھی بھی نہیں دی گئی. تو یہ تو بالکل زیادتی ہے. لیکن پتہ نہیں، اور مطلب یہ ڈاکٹر یوسف علی صاحب، آپ کا بہت شکریہ جی. ڈاکٹر صاحب نے بات واضح کر دی ہے کہ یہ لوگ جو ہیں یہ کسی بھی طور اپنے آپ کو مسلمان نہیں کہلوا سکتے. تھوڑی سی اگر ہم ذرا ڈیٹیل میں جائیں، ایک رپورٹ جو عسکری ذرائع سے سامنے آئی، اس کے مطابق جو بنو کا آپریشن ہوا ہے، اس میں حملہ آوروں کو نشانہ بنا کر 16 دہشت گردوں سمیت 4 خودکش بمباروں کو ہلاک کیا گیا اور مارے گئے خارجیوں سے تمام غیر ملکی اسلحہ برآمد ہوا. اسی طرح اس سے قبل 28 فروری کو سیکیورٹی فورسز نے شمالی وزیرستان کے علاقے غلام خان کلی میں ایک انٹیلیجنس بیسڈ آپریشن کیا، جس میں 6 خوارج کو مارا گیا اور ان سے بھی غیر ملکی جو امریکہ جو اسلحہ چھوڑ کے گیا ہے افغانستان میں وہ برآمد ہوا. 15 فروری کی اگر بات کریں تو خیبر پختونخوا میں سیکیورٹی فورسز کی 2 الگ الگ جھڑپوں میں 15 خوارج انجام کو پہنچے. ڈیر اسماعیل خان ہتالہ میں آئی بی او کر کے 9 خارجیوں کو مارا گیا. اسی طرح 15 فروری کو ایک اور آپریشن میں فورسز نے شمالی وزیرستان کے علاقے میران شاہ میں آپریشن کر کے 6 دہشت گردوں کو جان حاصل کیا. ان دہشت گردوں سے بھی غیر ملکی اسلحہ برآمد ہوا. اس سے قبل 1 فروری کو ہرنائی میں فورسز نے آپریشن کر کے 11 دہشت گردوں کو مارا. 31 جنوری اور 1 فروری کی شب کلات میں دہشت گردوں نے روڈ بلاک کرنے کا منصوبہ ناکام بنا کر 12 دہشت گردوں کو مارا.
ان سے بھی غیر ملکی اسلحہ برآمد ہوا۔ 11 جنوری 2025 کو شمالی وزیرستان کے ضلع دوسالی میں 2 الگ الگ انٹیلیجنس بیسڈ آپریشن کیے گئے۔ اس دوران 6 خوارج مارے گئے، 2 گرفتار ہوئے۔ اسی طرح کا ایک آپریشن ایشام شمالی وزیرستان کے علاقے ایشام میں بھی کیا گیا۔ فائرنگ کے تبادلے میں 3 خارجی مارے گئے، 2 گرفتار ہوئے، 2 زخمی ہوئے۔ ان کے قبضے سے بھی غیر ملکی اسلحہ برآمد ہوا۔ 9 دسمبر 2024 کو فورسز نے خوارجی کی موجودگی کی اطلاع پر ڈیر اسماعیل خان کے علاقے کلاچی میں کارروائی کی، 2 خوارج مارے گئے، 1 زخمی حالت میں پکڑا گیا، غیر ملکی اسلحہ برآمد ہوا۔ 10 نومبر 2024 کو شمالی وزیرستان میں 10 خوارج مارے گئے۔ اسی طرح شمالی وزیرستان کے علاقے سپنوام میں آپریشن کیا گیا، بھاری مقدار میں غیر ملکی اسلحہ و گولہ بارود برآمد ہوا۔ افغانستان سے جدید غیر ملکی اسلحے کی پاکستان سمگلنگ اور ٹی ٹی پی کا سیکیورٹی فورسز اور پاکستانی عوام کے خلاف غیر ملکی اسلحے کا استعمال، افغان عبوری حکومت کا اپنی سرزمین پاکستان کے خلاف استعمال نہ ہونے کے دعووں کی نفی کرتا ہے۔ امریکہ کی ایک رپورٹ کے مطابق افغان فوج کو کل 4,27,000 ہتھیار فراہم کیے گئے تھے، جن میں سے 3 لاکھ انخلاء کے وقت باقی رہ گئے تھے، اور 2005 سے 2021 تک افغان فورسز کو 18.6 ارب ڈالر کا سامان فراہم کیا گیا۔ یہ تمام کا تمام آج افغانستان میں ہے اور دہشت گردوں کی مدد کے لیے استعمال ہو رہا ہے۔ ڈاکٹر اختر علی شاہ صاحب ہمارے ساتھ لائن پہ ہیں، وہ گہری نگاہ رکھتے ہیں، خود بہت ساری چیزوں سے گزر چکے ہیں، تجربہ رکھتے ہیں، مشاہدہ رکھتے ہیں، ان سے بھی بات کرتے ہیں۔ السلام علیکم سر۔ وعلیکم السلام سر 12-13 دن ہو گئے ہیں، 2 ہفتے بلکہ ہونے والے ہیں، پاک افغان بارڈر بند ہے، تجارت بند ہے، آمد و رفت معطل ہے، لیکن اس کے باوجود افغان عبوری حکومت کے رویے میں ہمیں سنجیدگی دکھائی نہیں دیتی۔ عموماً بارڈر اتنا طویل عرصہ بند نہیں رہتا۔ کیا سمجھتے ہیں کہ اگر ان کا یہ طرز عمل اسی طرح جاری رہتا ہے تو اس کے سیکیورٹی کی صورتحال اور خطے کے استحکام پہ کیا اثرات مرتب ہوں گے؟ تھوڑا سا میں یہ پس منظر میں جاؤں گا۔ جی یہ سر۔ تو 12 دن کی بات ہے، لیکن تسلسل کے ساتھ جو یونائٹڈ اسٹیٹس انسٹیٹیوٹ آف پیس کی جو رپورٹس آئی، پھر اس کے بعد یونائٹڈ نیشن سیکیورٹی کاؤنسل کی جو رپورٹس آئی، اور اس میں یہ بتایا گیا جتنی بھی تجزیے ہوئے، اور وہ انٹیلیجنس پر بیسڈ ہے کہ افغانستان کے اندر القاعدہ، اسلامک اسٹیٹ آف خراسان اور تقریباً 25 دیگر دہشت گرد تنظیمیں اثر نو منظم ہو گئی ہے، جس سے کہ علاقے کی صورتحال نہ صرف ریجن بلکہ بین الاقوامی سیکیورٹی کو خطرات پیدا ہو سکتا ہے۔ اور اس میں یونائٹڈ اسٹیٹس کی جو تھنک ٹینک ہے، اس نے امریکہ کو بھی مشورہ دیا تھا کہ وہ اس کا دھیان یہاں سے ہٹ گیا ہے، وہ دوبارہ کاؤنٹر ٹیررزم آپریشنز کے حوالے سے یہاں پر دھیان دے۔ تو حال ہی میں اگر یہ جو امریکہ جب وہاں سے جا رہا تھا، خودکش حملہ ہوا تھا، اس پہ جو ملزم ہے اس کو گرفتار کر کے حوالے کر دیا گیا ہے، تو یہ اس بات کا یہ ایک بین ثبوت ہے کہ افغانستان کی زمین اس قسم کی سرگرمیوں کے لیے استعمال ہو رہی ہے۔ اور یہ اسی طرح سے جو انٹرنیشنل بارڈر ہے جس کی آپ نے تورخم کی بات کی، تو اس کے افسوسناک پہلو یہ ہے کہ سب سے زیادہ متاثر اس وقت غریب آدمی ہو رہا ہے۔ وہ افغانستان موجودہ صورتحال یہ ہے کہ وہاں پر عام بندہ اس وقت غربت کی لکیر سے نیچے ہے، ان کو ضروری اشیاء نہیں پہنچ پا رہی، وہ سب سے زیادہ متاثر وہ ہو رہے ہیں۔ اسی طرح سے یہاں پر ہمارے جو غریب لوگ ہیں، ڈرائیور ہیں، اس پہ کلینرز ہیں، ہمارے جو روزگار جن کا وابستہ ہے، وہ تمام اس سے متاثر ہو رہے ہیں۔ تو نتیجتاً اس کے بڑے منفی نتائج مرتب ہوں گے۔ تو افغانستان کی حکومت کو چونکہ یہ ایک انٹرنیشنل لائن ہے، بارڈر ہے، اس کے اپنے بین الاقوامی قوانین ہیں، ٹریڈیشن ہیں، روایات ہیں۔ یہ اگر ڈیورنڈ لائن ہم کریں 1893 میں یہ لائن کھینچی گئی تھی، تو اس کے تحت جو پروٹوکولز ہیں وہ اس کا لحاظ رکھا جائے، اور
اگر وہاں پر وہ تعمیرات کرنا چاہتے ہیں تو وہ سفارتی اعداد حکومت پاکستان کو، اور یا اگر اس طرف بھی ہو تو دونوں حکومتیں ایک دوسرے کو اعتماد میں لیں اور پھر ایسے کوئی قدم اٹھائیں۔ اختر شاہ صاحب یہ بھی ذرا بتائیے گا کہ ہر افغان حکومت اگر ہم شروع سے دیکھیں تو جب بھی کوئی افغان حکومت آتی ہے تو بس ان کی تان آ کے ایک ڈیورن لینڈ پہ آ کے ٹوٹتی ہے، اور میرے خیال میں ایک دفعہ ایک بندے سے بات ہوئی تھی، انہوں نے بڑی اچھی بات کی کہ یار اب اس کو ہمیں ڈیورن لائن نہیں کہنا چاہیے، بس پاک افغان بارڈر ہے یہ افغان حکمرانوں کی کیا منطق ہے؟ یہ اپنے قوم کو دھوکہ دینے کے لیے کہ بس وہ صرف ایک ڈیورن لائن کا ایشو کھڑا کیے رکھتے ہیں، اور پھر جو عام مسائل ہیں اپنے عام لوگوں کے مسائل ہیں ان کی طرف توجہ ہی نہیں دیتے یہ لوگ۔ یہ اس کے لیے سمجھنے کے لیے ضروری ہے کہ ہم پھر تاریخ کا مطالعہ کریں، جی، اور اس سلسلے میں دور جانے کی ضرورت نہیں ہے۔ امیر عبد الرحمان جس کے زمانے میں یہ لائن کھینچی گئی تھی اور یہ معاہدے ہوا تھا، اس کی سوائے عمری جو ہے وہ پڑھنی چاہیے کہ وہ کیا کہہ رہا تھا، اور وہ بھی ایک طرف تو افغانستان سے برٹش انڈیا سے وہ اور برطانیہ حکومت سے وظیفے بھی لے رہا تھا، 12 لاکھ سے 18 لاکھ ہو گئے تھے، دوسری طرف وہ ساتھ ساتھ یہ بھی کہتا تھا کہ وہاں کے لوگ جو ہے افغانستان کے وہ اس کے خلاف ہو جائیں گے۔ تو یہ ایک پورے تاریخی پس منظر کے ساتھ وہاں کی نفسیات جو لوگوں کی ہے اس کے مطابق اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ اچھا اختر شاہ صاحب یہ اس پہ بھی ذرا بات کریں کہ بنو کا واقعہ ہوا، ہم نے ابھی بھی اپنے ساتھیوں سے بات کی اس پہ۔ بنو کے واقعے کے بعد یعنی بہت سنجیدہ واقعہ ہے، بہت ہی دردناک واقعہ تھا، لیکن ہمیں سیاسی قیادت پھر غائب دکھائی دی ہے، کوئی سامنے نہیں آیا ابھی تک، نہ تو گورنر نے، نہ وزیر اعلیٰ نے، نہ کسی وفاقی وزیر نے زحمت کی کہ جا کے بنو کا کم از کم اسپتال کا ہی دورہ کر لیں۔ ایک ہمارے آرمی چیف تھے وہ چلے گئے ہیں، پھر ہم بہت زیادہ اعتراض بھی کرتے ہیں کہ جی آرمی یہ کر رہی ہے، آرمی وہ کر رہی ہے، تو جو ہمارے سیاسی لوگوں کے کرنے کا کام ہے وہ کام نہیں کر رہے۔ یہ جو سیاسی قیادت نے لاتعلقی سے اختیار کی ہوئی ہے سیکیورٹی صورتحال کے معاملے میں، اس کو آپ کس نظر سے دیکھتے ہیں؟ جی، قیادت کا تو کام یہ ہوتا ہے کہ وہ جب اس قسم کی صورتحال ہو، جہاں چیلنجز ہو، تو وہ آگے جا کر لوگوں کی حوصلہ افزائی کرے، بالکل وہ موٹیویٹ کرے۔ آپریشنل کام جو ہے وہ پولیس کا ہوگا، فوج کا ہوگا، دوسروں کا ہوگا، لیکن عوامی سطح پر یہ اب لیڈرشپ، سیاسی قیادت کا یہ کام ہوتا ہے کہ وہ جائے اور لوگوں کی، تاکہ ان میں مایوسی نہ پھیلے، تو یہ اب ان کا کام ہے، تو یہ ضرور ہونا چاہیے۔ اس سے پہلے بہت سے وزیر اعلیٰ گزرے ہیں وہ جاتے تھے۔ جی، کیا عوامل ہیں کہ اس مرتبہ یہ سال 1.5 سال میں ہمیں یہ چیز نظر آ رہی ہے کہ سیاسی قیادت بالکل وہ جس کو ہم کہہ سکتے ہیں کہ اونرشپ نہیں لے رہی، یہ کیا وجہ ہو سکتی ہے آپ کے خیال میں؟ آپ اس کا کیا تجزیہ کریں گے؟ یہ میں اس کا تجزیہ یہ کروں گا کہ شاید ان کی پریورٹیز بھی نہ ہو، وہ چونکہ اس وقت جرگوں کی باتیں کر رہے ہیں، وہ مذاکرات کی باتیں کر رہے ہیں، تو وہ جہاں تک کارروائیوں کی بات ہے کہ دہشت گردی کے خلاف کارروائی، وہ اس کو ایک دوسرے اینگل سے دیکھ رہے ہیں، زاویے سے دیکھ رہے ہیں، شاید اس وجہ سے وہ اس پہ آگے نہیں آ رہے۔ سر یہ بھی بتائیے گا کہ رمضان کے پاک مہینے میں ہم اپنا تو کوئی جمعہ دیکھتا ہے نہ رمضان دیکھتا ہے، رمضان میں بھی مساجد اور مدارس کو نشانہ بنایا جاتا ہے، لوگوں کو شہید کیا جاتا ہے۔ یہ کون سی سوچ ہے؟ یہ سوچ کہاں سے آئی ہے کہ آپ نہ رمضان کا خیال کریں، نہ آپ جمعے کا خیال کریں، نہ مسجد اور مدرسے کو دیکھیں، نہ گھر کو دیکھیں، بس آپ نے کارروائی کرنی ہے؟ یہ سوچ جو بہت خطرناک ہوتی جا رہی ہے، یہ کہاں سے آئی ہے؟ یہ کون لوگ ہیں جو یہ اگر آپ پیٹرن دیکھیں جب سے یہاں دہشت گردی کی لہر آئی ہے، جی تو اکثر جمعے کے دن کا یا ایسی وقت کا انتخاب کیا جاتا ہے جب یا نماز کا ٹائم ہوگا، نماز جمعہ ہوگی، یا عید کا دن ہوگا، کیونکہ ان کا یہ خیال ہوتا ہے کہ لوگ اس وقت زیادہ تر دھیان لوگوں کا مذہبی فریضے کی طرف ہوگا، تو اسے یہ فائدہ اٹھاتے ہیں۔ لیکن جہاں آپ نے کہا کہ کہاں سے، تو یہ تو وہ جو تفکیر کا فلسفہ ہے جو
ایک عرصے سے آپ جب ہم نام بھی دے رہے ہیں یہ خوارج والا جو نام دے جی رہے ہیں جی تو یہ تو اس زمانے سے چلا آ رہا ہے، اور پھر بعد میں بھی جو مشرق وسطی میں عرب میں تنظیمیں بنی ہیں، بہت سے ان میں لکھائی مفکرین میں کہوں گا، یا جو انہوں نے اس پہ لکھا بھی ہے، پھر بہت سے لوگ امام ابن تیمیہ سے، ان سے بھی یہ وہ دوسری صورتحال تھی اس وقت، چونکہ بغداد اور اس پہ حملے ہو رہے تھے، تو وہ اس وقت یہ آیا تھا کہ حکومت بھی جو کہ شریعت سے ہٹ جائے اور جو کہ اسلامی فکر کو رائج نہ کر سکے تو اس کے خلاف بغاوت کرنی چاہیے، اس کے خلاف اٹھنا چاہیے. اور اگر کوئی شخص خوارج کا میں آپ کو کہوں گا، وہ انہوں نے سب سے پہلے یہ ان کو شہید کیا، حضرت علی رضی اللہ عنہ کو. پھر بعد میں آپ دیکھ رہے ہیں کہ وہ جو بھی اس کی فکر سے نہیں سوچ سکتے تھے ان کو وہ واجب القتل سمجھتے تھے. جی ہاں. اچھا، ایک آخر میں اس پہ ذرا اپنا تجزیہ ہمیں ہمارے ساتھ شیئر کیجیے گا کہ ڈونلڈ ٹرمپ بار بار یہ کہہ رہے ہیں اور اس بات کے اشارے دے رہے ہیں کہ وہ اپنے اسلحے کے حصول کے لیے واپس افغانستان جا سکتے ہیں، بلکہ باگرام میں اڈے کے حوالے سے بھی ان کے ذہن کی جو سوچ ہے وہ سامنے آ رہی ہے. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اگر امریکہ ان حالات میں افغانستان واپس آتا ہے تو پہلے تو یہ بتائیے گا کہ کس کی ذمہ داری زیادہ کس پہ عائد ہوگی، اور پھر اس سے خطے کی سیکیورٹی کی صورتحال پہ کس قدر مضر اثرات مرتب ہوں گے؟ میں یہ اب اس سلسلے میں میرے خیال میں مہینے دو پہلے آرٹیکل بھی آ چکا ہے جس سے میں نے یہ بات کی تھی، جو یہ میں نے یونائیٹڈ اسٹیٹس انسٹیٹیوٹ آف پیس کا جو ذکر کیا، تو انہوں نے اس وقت تو ڈونلڈ ٹرمپ نہیں آئے ہوئے تھے، لیکن اس وقت انہوں نے یہ بات ہی کی تھی کہ امریکہ ایک اسٹریٹجک کمپٹیشن میں انڈو پیسیفک میں چلا گیا، لیکن یہاں پر اب اس کو ضرورت یہ جو میں نے کہا کہ سرنو یہ دہشت گرد تنظیمیں منظم ہو رہی ہے، تو امریکہ کو چاہیے کہ ابھی اس طرف دھیان دے. اور اس وقت انہوں نے کہا کہ بوٹ آن گراؤنڈز کے علاوہ جتنے بھی کاؤنٹر ٹیررزم کے اقدامات ہیں وہ اٹھائے. تو یہ اگر آپ کو یاد ہو جو پہلے ریگل کے زمانے میں یہاں پر جو مجاہدین تھے جو سور انقلاب کے خلاف یا وہاں پر روس کے خلاف لڑے تھے، اس زمانے میں اسٹنگر میزائلز ان کو دیے گئے تھے. بالکل. اور جب وہ جنگ ختم ہوئی تو امریکہ نے پھر مختلف ذرائع کے ذریعے وہ اسٹنگر میزائل واپس لے گئے تھے. تو وہ امریکہ یہ تو تاریخ میں ہے آلریڈی، تو وہ اب بھی اپنے اسلحے کے لیے واپس آ سکتا ہے، اور اگر وہ آ گیا تو اسے مزید ہمارا یہ علاقہ ایک جنگی تھیٹر بن جائے گا پھر، اور میرے خیال میں پھر تو دہشت گردی اور زیادہ بڑھ سکتی ہے. تو مطلب یہ ہے کہ اگر افغان عبوری حکومت ان کے مطالبے پہ اسلحہ حوالے کر دے تو ٹھیک ہے، ورنہ اگر وہ آ گئے تو پہلے افغانستان کی خیر نہیں ہے، پھر خطے کی خیر نہیں ہے. وہ یہی ہے نا کہ اگر آپ کو یاد ہو 9/11 جی جب ہوا تو اس وقت بھی یا آدھے سے پہلے انہوں نے وفود بھیجے تھے، مختلف ذرائع ڈپلومیٹک استعمال ہوئے تھے کہ ان کو ہمارے حوالے کر دیں، لیکن اس وقت بھی طالبان کی حکومت تھی، انہوں نے اسے انکار کیا. اور پھر امریکہ خود اور نیٹو کے ذریعے یونائٹڈ نیشن جو سیکیورٹی کونسل کی ریزولوشنز آئی، اور پھر اس کے بعد امریکہ خود یہاں پر آ گیا. آپ کے خیال میں بچاؤ کیسے ممکن ہے؟ اس سے بچاؤ یہ کہ انہوں نے جو دوحہ معاہدہ کیا ہوا ہے جی، اور اس کی جو شرائط ہے اس کو من و عام اس پر عمل کرے. افغانستان نے یہ شرط، ایک بنیادی شرط جو تھی کہ افغانستان کی سرزمین کسی ملک کے خلاف دہشت گردی کے لیے استعمال نہیں ہوگی، وہی چیز بالکل. تو یہ اس کے پابند اس پہ عمل کرے. بس ٹھیک، بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب، بہت شکریہ سر. ڈاکٹر اختر علی شاہ صاحب کی بات آپ نے سنی کہ جو معاہدہ ہوا تھا اس پہ اگر منوعاً عمل درآمد کیا جائے، دوحہ معاہدے میں جو یقین دہانیاں کرائی گئی تھیں اگر ان پہ عمل درآمد کیا جائے تو پھر مسئلہ جو ہے وہ اتنا گمبھیر نہیں بنے گا. لیکن اگر جو یقین دہانیاں ہیں وہاں پہ جو شرائط طے کی گئی تھیں ان کو اسی طرح نظر انداز کیا جاتا رہا یا ان کی خلاف ورزی کی جاتی رہی
تو پھر امریکہ خطے میں آ سکتا ہے. یہ امریکہ کا طریقہ ہے. اسٹنگر میزائل بڑے طریقے سے انہوں نے پھر مجاہدین سے واپس لیے تھے, مجاہدین کو لڑنے مرنے کے لیے چھوڑ دیا تھا, اسٹنگر میزائل لے گئے. اسی طرح جب اسامہ بن لادن کو گرفتار کرنے کا معاملہ آیا, امریکہ افغانستان بدر کرنے کا معاملہ آیا, طالبان نے انکار کیا, تو اس کی قیمت پھر افغان عوام کو لاکھوں لوگوں کی قربانی کی صورت میں ادا کرنا پڑی. اور پھر بڑے فخر سے یہ کہا جاتا ہے کہ جی دیکھیں نا, ہم نے تو مہمان کو حوالے نہ کر کے وہ فلاں روایت کا پاس کیا, فلاں روایت کا پاس کیا, لیکن جو 10 لاکھ لوگ مارے گئے, جو ملک کا حشر نشر ہوا, جو خطے میں تباہی ہوئی, اور اس کے نتیجے میں پاکستان میں جو 60-70 ہزار لوگ شہید ہوئے, اربوں ڈالر کا نقصان ہوا, فورسز ہزاروں کی تعداد میں شہید ہوئے, پھر اس کی ذمہ داری کس پہ عائد ہوگی؟ اب بھی اگر تجزیہ کار یہ کہہ رہے ہیں کہ افغان عبوری حکومت نے سنجیدگی کا مظاہرہ نہ کیا تو امریکہ کسی بھی لمحے اور کسی بھی طریقے سے واپس جا سکتا ہے. اور ڈونلڈ ٹرمپ کے معاملے میں میرے خیال میں کسی کو کوئی غلط فہمی نہیں ہونی چاہیے. وہ بہت کچھ کرنے کا وہ ارادہ رکھتا ہے, اور اگر وہ افغانستان میں امریکہ آتا ہے تو افغانستان کے ساتھ ساتھ پورے خطے کے لیے جو ایک الارمنگ صورتحال پیدا ہوگی, خطرناک صورتحال پیدا ہوگی, اس کی ذمہ دار بھی پھر افغان عبوری حکومت اور اس کی غیر سنجیدہ پالیسی ہوگی. اور پھر یہاں کے ان لوگوں کے مجرم یہی لوگ ہوں گے, اور پھر انہی سے پوچھا جانا چاہیے, بجائے اس کے کہ اپنے لوگوں کے مسائل حل کریں. وہ لوگ مسائل بڑھاتے جا رہے ہیں. افغان عبوری حکومت کی غیر سنجیدہ روش پہ اور باقی معاملات پہ بات کرنے کے لیے شاہد حمید صاحب ہمارے ساتھ لائن پہ ہیں. السلام علیکم سر. جی وعلیکم السلام. سرکار روزہ کیسے جا رہا ہے جی؟ الحمدللہ جی. تنگ تو نہیں کیا آپ کو؟ جی روزے نے تو تنگ تو نہیں کیا تھا؟ نہیں. اچھا سرکار یہ بتائیے سر کہ افغان عبوری حکومت کی ہم بات کر رہے ہیں کہ اب ایسا لگتا ہے کہ ان کی غیر سنجیدگی کی وجہ سے اور ان کے بچگانہ رویوں کی وجہ سے امریکہ ایک مرتبہ پھر افغانستان کا رخ کرنے والا ہے. جس طرح آپ نے سنا بھی ہوگا ڈونلڈ ٹرمپ نے ہتھیار واپس لینے کی بات کی تھی, باگرام میں اڈے کی بات بھی کی تھی. کیا سمجھتے ہیں کہ امریکی صدر اس معاملے میں کتنا سنجیدہ ہوں گے, اور امریکہ کے افغانستان میں آمد کے اثرات اس خطے پہ کیا مرتب ہوں گے؟ جی بہت شکریہ آصف. دیکھیے ایک بات تو بڑی واضح ہے کہ افغانستان میں جو حکومت اس وقت قائم ہے وہ ہے ہی از خود ایک غیر سنجیدہ نوعیت کی حکومت, کیونکہ جس طریقے سے وہ لوگ اقتدار میں آئے ہیں اسے آپ ظاہر ہے کہ کوئی جمہوری طریقہ تو نہیں کہہ سکتے, نہ ہی کوئی ایسا پراپر طریقہ ہے کہ وہاں کے لوگوں نے انہیں سپورٹ کیا ہے یا وہاں کے لوگ چاہتے ہیں کہ وہ لوگ اقتدار میں آئیں. تو جس طریقے سے وہ اقتدار میں آئے ہیں انہیں ظاہر ہے کہ اس طریقے کے حرکات انہیں وہ کرتے رہے ہیں اور کر رہے ہیں تاکہ وہ اپنے اقتدار کو اس طریقے سے دوام دیں. ایک بات بالکل واضح ہے, ہمیں شروع سے دکھائی دے رہا تھا کہ گزشتہ کچھ عرصے سے یہ ایک بڑا پروپیگنڈا ہو رہا تھا کہ افغانستان کی اکانومی بڑی اوپر جا رہی ہے, وہاں کی جو افغان کرنسی ہے وہ بڑی اوپر جا رہی ہے, اسی طرح دیگر معاملات بہتر ہو رہے ہیں. تو یہ اچانک ایسا ہو گیا کہ افغانستان کی اکانومی بھی اوپر جانا شروع ہوگی, کرنسی بھی اوپر جانا شروع ہوگی, وہاں معاملات بھی بہتر ہونا شروع ہو گئے. تو وہ بالکل واضح ہو گیا کہ جو فارمر پریزیڈنٹ تھے یو ایس کے, ان کے دور میں وہاں سے اربوں ڈالر افغانستان کو ملتے رہے ہیں. تو وہ ظاہر ہے بیسیکلی ڈالر اکانومی ہی تھی, جس کی وجہ سے ڈالر ہی تھا جس کی وجہ سے افغانستان کی اکانومی وہ اوپر جا رہی تھی. جہاں تک اسلحے کی بات ہے وہ بالکل اب واضح کر دیا ہے جو سٹنگ پریزیڈنٹ ہیں ڈونلڈ ٹرمپ, انہوں نے بالکل واضح کر دیا ہے, انہوں نے اپنا اسلحہ مانگ کر یہ بات واضح کر دی ہے کہ وہاں پہ جو اسلحہ استعمال ہو رہا ہے وہ امریکہ کا ہے. وہ امریکہ کے جو آرم فورسز تھی وہاں پہ آئی تھی, انہوں نے اٹیک کیا تھا, وہ ان کا وہ اسلحہ ہے جسے اب استعمال کیا جا رہا ہے. یہ ایک بڑی اہم بات ہے کہ جو آپ نے کہا کہ کیا ڈونلڈ ٹرمپ نے جو کہا کہ وہ دوبارہ افغانستان میں آ جائیں گے. نہیں, دیکھیں جس طرح افغانستان کی حکومت نان سیریس ہے, جس طرح افغانستان کی حکومت چند نان اسٹیٹ ایکٹرز یا جسے ایکسٹرا اسٹیٹ ایکٹرز کہہ دیں گے, جو نام بھی دے دیں ان پہ مشتمل ہے, اسی طرح جو امریکن پریزیڈنٹ ہیں
بیسیکلی وہ بھی ایک اپنی طرف کی ایک انوکھی چیز آپ انہیں کہہ رہے بالکل الیکٹڈ ہیں، اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے کہ وہاں کے الیکٹڈ پریزیڈنٹ ہیں، بٹ وہ جس طرح کا ان کا پاسٹ رہا ہے، جس طرح کے ان کا طور طریقے رہے ہیں، تو ان سے آپ کچھ بھی توقع رکھ سکتے ہیں، توقع رکھ سکتے ہیں۔ وہ اچانک دھمکیں افغانستان میں یا کوئی اور طریقہ اپنا لیں تو وہ ظاہر ہے کہ ایک مشکلات پیدا کرے گا، اس پورے خطے کے لیے ایک مشکل کی ایک نئی گھڑی کھڑی ہو جائے گی۔ لہٰذا میرے خیال میں افغانستان کی حکومت کو، جو وہاں پہ جو طالبان حکومت ہے، انہیں تھوڑا سنجیدگی کا مظاہرہ کرنا چاہیے، انہیں اب حکومت کے طور طریقے سیکھنے چاہیے۔ وہ اس سے پہلے بھی رہے ہیں وہاں پہ، ان کی حکومت رہی ہے، اب دوبارہ بھی انہیں دوسرا تیسرا سال ہے، تو انہیں اب تھوڑا سیریسنس کا مظاہرہ کرنا چاہیے، کیونکہ اگر اقتدار انہوں نے کرنا ہے تو اقتدار کی اپنی کچھ حقیقتیں ہوتی ہیں، کچھ نزاکتیں ہوتی ہیں، کچھ معاملات ہوتے ہیں، تو انہیں ان طور طریقوں پہ آنا چاہیے تاکہ معاملات بہتر کی طرف جا سکیں۔ شاہد امین صاحب، یہ بھی ذرا بتائیے گا کہ ہمارے صوبے کی جو عموماً سیکیورٹی صورتحال ہے وہ روز بروز وہ خراب تر ہوتی جا رہی ہے، اور اس معاملے کا جو سب سے ایک عجیب و غریب پہلو ہے وہ یہ ہے کہ جو ہماری سیاسی قیادت ہے وہ سیکیورٹی کی صورتحال سے اپنے آپ کو لا تعلق سا کیے ہوئے ہیں۔ آرمی چیف آتے ہیں، بنو کا وزٹ کرتے ہیں، جوانوں سے ملتے ہیں، زخمیوں کی عیادت کرتے ہیں، اظہار یکجہتی کرتے ہیں، گورنر صاحب نہیں جاتے، جو چیف ایگزیکٹو ہیں صوبے کے، وزیر اعلیٰ گنڈاپور صاحب، ان کے پاس اتنا وقت نہیں ہے کہ بنو جائیں، کوئی وفاقی وزیر و مشیر وہاں پہ نہیں گیا۔ یہ سیاسی قیادت کی یہ غیر سنجیدگی کو آپ کس نظر سے دیکھتے ہیں؟ دیکھیے، ایک آصف یہ ایک بڑی عجیب بات ہے، ہماری جو سیاسی قیادت ہے وہ عموماً اسٹیبلشمنٹ پر یا آرمی پر یا سیکورٹی فورسز پر یہ الزام تو عائد کرتی ہے کہ وہ لوگ تمام معاملات میں ہر جگہ پہ وہ آگے ہوتے ہیں، لیکن جہاں انہیں آگے ہونا چاہیے، جہاں انہیں لیڈ لینا چاہیے، وہاں یہ لیڈ نہیں لیتے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ بنو میں اتنا بڑا واقعہ ہوا تو کس نے منع کیا تھا وزیر اعلیٰ صاحب کو کہ وہ وہاں پر نہ جائیں؟ گورنر صاحب جو سارا دن ان کا ایک پاؤں پشاور میں ہوتا ہے، دوسرا پاؤں اسلام آباد میں، تیسرا پاؤں وہ لاہور اور کراچی میں، انہیں کس نے روکا تھا کہ وہ بنو نہ جائیں؟ اس طرح کی جگہوں پہ یہ نہیں جاتے اور لیڈ لینے دیتے ہیں آرمی کو، اور پھر وہ الزام عائد کرتے ہیں کہ آرمی تمام معاملات میں آگے ہے۔ وہ تو ڈیفینیٹلی ہوگی، آپ نے خود اسپیس چھوڑا ہے، آپ نہیں گئے، آرمی چیف صاحب نے تو آنا تھا، آپ درکار تو یہ تھا آپ خود بھی جاتے، آپ وزیر اعظم پاکستان کو بھی دعوت دیتے، لیکن آپ تو اپنے سیاسی معاملات میں الجھے ہوئے ہیں، اور اس قدر الجھے ہوئے ہیں کہ آپ نے اپنے ملک تک کو، اپنے ریاست کو، اپنے صوبے کو اسٹیک پہ لگا رکھا ہے، اور اب آپ خود یہ کرنے چلیں کہ جی ہم افغانستان کے ساتھ حالات بہتر کریں گے، ہم جرگہ، دیکھیے آپ لاکھ جرگے بھیجیں، آپ لاکھ کوشش کریں، جب تک مرکزی حکومت، جب تک ریاستی ادارے اس میں انوالو نہیں ہوں گے، کیا یہ معاملات بہتر ہو سکتے ہیں؟ کیا آپ کو افغانستان کا مسئلہ اتنا چھوٹا سا لگتا ہے، اتنا معمولی نوعیت کا مسئلہ لگتا ہے کہ یہاں سے ایک صوبائی وزیر یا مشیر کی قیادت میں ایک جرگہ جائے گا اور سارے مسئلے حل ہو جائیں گے؟ از اٹ پاسبل؟ نہیں۔ تو میرے خیال میں تھوڑی آنکھیں کھولنی چاہیے اور حقائق کو سامنے رکھتے ہوئے، مد نظر رکھتے ہوئے معاملات کی طرف دیکھنا چاہیے، غور کرنا چاہیے۔ سر، جو وفاقی اور صوبائی حکومتوں کے درمیان جو ایک عدم تعاون ہے یا ایک دوسرے کے ساتھ جو ایک کٹی کی سی صورتحال بنی ہوئی ہے، تو اس کے بھی تو ہمارے سیکیورٹی صورتحال پہ بڑے منفی اثرات مرتب ہوتے ہیں۔ کیا کم از کم سیکیورٹی کے معاملے پہ تو سیاست سے ہم اپنے آپ کو بالاتر نہیں رکھ سکتے؟ دیکھیے، میں یہ عرض کر رہا ہوں نا کہ جو سیاسی معاملات ہیں وہ تو چلیں گے، سیاست تو چلتی ہے، سیاست بازی بھی ہوتی رہتی ہے، اور اب تو علی امین صاحب کو یہ صورت ہو گئی ہے کہ ان کی پارٹی کے جو صوبائی صدر ہیں وہ ایک الگ شخصیت ہیں، جنید اکبر صاحب ہیں، تو پارٹی جانے، جنید اکبر صاحب جانے، علی امین صاحب کو صوبے پہ فوکس کرنا چاہیے، صوبائی حکومت کے معاملات پہ فوکس کرنا چاہیے۔ آپ کو پارٹی نے یہ ذمہ داری حوالے کی ہے، اور یہ کسی اور نے کی، خود آپ کی پارٹی نے آپ کو وزیر اعلیٰ بنایا ہے، اور آپ کو بائی کانسٹیٹیوشن there are certain responsibilities جو آپ کو دی گئی ہیں تاکہ آپ ان امور کو، ان کاموں کو کریں۔ اب آپ اپنے وہ کام چھوڑ کر اور سیاست کی طرف الجھے رہیں، اور آپ روزانہ آپ کو ایک سیاسی تقریر آئی ہو اور روزانہ آپ سیاسی تقریر فرما رہے ہوں، تو میرے خیال میں یہ کسی بھی طور مناسب نہیں ہے۔ دیکھیے، اکوڑا میں اتنا بڑا ایونٹ ہوا، وزیر اعلیٰ صاحب 5-6 دن بعد وہاں پہ گئے، اصولی طور پہ تو انہیں چاہیے تھا اسی دن جاتے، ویری نیکسٹ ڈے وہاں پہ ہوتے، جنازے میں وہاں موجود ہوتے، لیکن وہ نہیں گئے۔ تو ان چیزوں کو یہ اتنا لائٹ لے رہے ہیں، تو اسے دیکھ کے اندازہ ہوتا ہے کہ
بالکل آپ نے بالکل بجا کہا کہ مرکزی صوبائی حکومتیں جہاں پہ کھڑی ہیں یہ ایک نہایت ہی افسوسناک امر ہے. میرے تو یہ خیال ہے کہ اگر صوبائی حکومت لینیٹ نہیں ہے مرکز کی طرف، خود مرکز کو تھوڑا فوکس کرنا چاہیے. وزیر اعظم صاحب اگر آ جائیں یہاں پشاور میں، بھلے وہ وزیر اعلیٰ ہاؤس بھی ڈائریکٹ آ سکتے ہیں، نہ بھی آئیں گورنر ہاؤس میں آئیں، وہ اجلاس کریں، منعقد کریں، سیاسی جماعتوں کو ساتھ بٹھائیں، تو ایک تاثر تو جائے گا کہ کوئی اس صوبے کا بھی پوچھنے والا موجود ہے. لیکن اس طریقے کے حالات پیدا کیے جائیں اور اس طریقے سے دنیا رکھی جائیں تو اس کا الٹیمیٹ نقصان کسے ہوگا؟ آپ بے شک ہیلتھ کارڈ دے دیں صوبے کے عوام کو، لیکن جب صوبے کے لوگ رہیں گے ہی نہ تو پھر اس ہیلتھ کارڈ کا کیا کرنا؟ اور سر ساتھ میں ایک طرف تو یہ سیکیورٹی کے معاملات میں عدم دلچسپی ہے، لیکن اگر ہم گورننس کی طرف آئیں تو گورننس کے معاملات بھی آپ کو تو بہت زیادہ تجربہ ہے، آپ گہری نگاہ بھی رکھتے ہیں. گورننس کا ان دنوں جو ایشو بنا ہوا ہے، جو صورتحال بنی ہوئی ہے، اور پارٹی کے اندر جو گروپ بندی ہے، کچھ وزیر آئیں گے، کچھ جائیں گے، کچھ کو آتے آتے روک دیا گیا ہے، تو اس سے بھی تو خود حکومت کی کارکردگی مزید خراب ہوتی جا رہی ہے، اور جس سے صوبے کے لوگوں کے مسئلوں میں اضافہ ہو رہا ہے. دیکھیے جی آصف، ایک انسرٹینٹی کی سچویشن ہے. آپ تو وزیروں کی بات کر رہے ہیں، ہم تو یہاں روزانہ یہ سنتے ہیں کہ وزیر اعلیٰ صاحب گئے اور وزیر اعلیٰ صاحب آئے اور نئے وزیر اعلیٰ آ رہے ہیں اور یہ جا رہے ہیں. دیکھیے یہ انسرٹینٹی ختم ہونی چاہیے. ایک تو پی ٹی آئی کا کلچر یہ ہے کہ اس میں ہمیشہ انسرٹینٹی رہتی ہے. اور 2013 سے ہم دیکھ رہے ہیں، 2013 میں جب پہلی دفعہ یہاں پہ پی ٹی آئی آئی تو ڈے فرسٹ سے ایک ایشو تھا، وہ بلاک آپ کو یاد ہوگا. پھر جو کچھ پارٹی کے اندر عاطف خان اور شہرام خان جو کچھ کرتے رہے، پھر محمود خان کی حکومت میں جو کچھ ہوتا رہا، اور پھر یہ اب علی امین کی حکومت میں جو کچھ ہو رہا ہے، یہ تمام معاملات ایسے ہیں کہ میرے خیال میں انہیں تھوڑا سا بہتر کرنا چاہیے. اب ایک کمیٹی ہے، وہ 3 رکنی کمیٹی الگ سے بنی ہوئی ہے، وہ ایک الگ سے ایک ہر وقت ایک دھڑکا لگا رہتا ہے، پتہ نہیں کیا ہونے جا رہا ہے، کسے فارغ کر رہے ہیں، کسے نہیں کر رہے. تو معاملات اس طرح نہیں چلتے. دیکھیں جو نگرانی کے لیے موجود ہیں وہ خود وزیر اعلیٰ صاحب موجود ہیں، پارٹی کا ہیڈ موجود ہوتا ہے، وہی ہوتا ہے. اس طرح یہ طور طریقے نہیں ہوتے کہ آپ نے جس طرح، پھر تو لوگ جس طرح نیب کے حوالے سے یا اس طرح کے اداروں کے بارے میں کہتے ہیں کہ ان کی وجہ سے سرمایہ کاری نہیں آ رہی ہے، ملک میں مشکلات پیدا ہو رہی ہیں. آپ نے تو خود اپنی حکومت کے لیے مشکلات پیدا کر دی ہیں. تو میرے خیال میں معاملات کو کلیئر رکھنا چاہیے. جن کی کارکردگی اچھی ہے وہ بھی سامنے لائیں. اچھا یہ ایک افسوس کی بات ہے کہ مجھے یہ بتائیں، مشال کو انہوں نے 2 دفعہ ہٹایا ہے، مشال یوسفزئی کو. کیا کیا مشال یوسفزئی نے؟ کون سی مطلب کچھ توپ چلا دی ہے، کوئی کیا بم پھوڑ دیا، کیا کیا ہے اس نے کہ آپ نے 2 دفعہ اسے لائے ہیں، 2 دفعہ ہٹائے؟ بتائیں نا سب کو تو اس کی کیا خامی ہے. آپ اسے ایک دفعہ خامی کی بنیاد پر اگر ہٹائے گے تو دوبارہ کون سی خوبی کیوں لائے ہیں، اور جب دوبارہ ہٹائے تو وہ وجہ تو بتائیں نا. بالکل یہ چیز ہے نا جی، یہ بتاتے بھی نہیں ہیں. آپ کو یاد ہوگا پچھلی گورنمنٹ میں شوکت یوسفزئی کو اٹھایا گیا تھا، یاسین خلیل کو اٹھایا گیا تھا، ان لوگوں کو اٹھایا گیا تھا. کسی کی ایک کی وجہ آپ کو معلوم ہے؟ کوئی وجہ سامنے نہیں آ سکی. بالکل. تو یہ ایک بڑی افسوسناک جس سے صوبائی حکومت کی کارکردگی متاثر ہوئی. بہت شکریہ شاہد حمید صاحب، بہت شکریہ سر. جناب. خیر، سنجیدگی کی وجہ سے پالیسیاں متاثر ہو رہی ہیں، صوبائی حکومت کی کارکردگی متاثر ہو رہی ہے، گڈ گورننس کے دعوے ہوا ہو گئے ہیں. پھر سیکیورٹی کی صورتحال پہ سیاسی قیادت جس طریقے سے خود کو لا تعلق کیے ہوئے ہے وہ بھی افسوسناک ہے. تو کیا اب کون معاملات کو صحیح کرنے آئے گا؟ پھر جب ہر جگہ پہ جب آرمی آگے جاتی ہے تو پھر آپ لوگ گلے کرتے ہیں. تو خدا را سیکیورٹی ایشوز پہ سیاست نہ کی جائے، اس پہ ایک مٹھی ہوا جائے. وفاقی حکومت کو بھی اپنے فرائض کا احساس کرنا چاہیے، صوبائی حکومت کو بھی احساس ہونا چاہیے، تبھی جا کے ہم امن کے دشمنوں کے ہاتھ توڑ سکتے ہیں. اگلے پروگرام تک کے لیے ہمیں اجازت دیجیے گا. اگلے پروگرام میں پھر اہم موضوعات کے ساتھ حاضر ہوں گے. تب تک کے لیے خدا حافظ.